बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम कहानी। प्लीज़ मेरे को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। मैंने आयशा की शादी की थी। मुझे लगा वो शादी के बाद बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमज़ा ने क्या किया, घर में उसके लिए नॉवल की लाइब्रेरी बनवा दी। इतना अच्छा है हमज़ा, कितना ख्याल है उसे मेरी बेटी का। मेरी तो दुआ है खुदा हर लड़की को हमज़ा अब्बासी जैसा हम सफ़र दे। उसका मुतमईन अंदाज देखकर मिशाल ने गुस्से से साइड पर पड़ा कुशन उसके ऊपर फेंका, जिसके बाइस एहाब के हाथ में पकड़े मग की सारी कॉफ़ी उसके कपड़ों पर गिरी। शुक्र था कॉफ़ी गर्म नहीं थी, वरना इस बेचारे का क्या होना था। जाहिल औरत, ये क्या कर दिया? मुझे जाहिल कह रहे हो तुम? जाहिल तुम्हारा खान। मिशाल, आरिफ की आवाज़ पर उसने जुमला अधूरा छोड़ा। मतलब तुम जाहिल हो और तुम ही जाहिल हो। उसके कहने पर सबने अपनी हंसी दबाई और एहाब बस अपना सर नफ़ी में हिलाकर रह गया। अपनी जगह से उठकर वो वहाँ से चला गया ताकि कपड़े चेंज कर सके। उसके उठने पर आमना ने मिशाल को उसके पीछे जाने का इशारा किया, जिसे देखती वो उठकर उसके पीछे चली गई। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। मुमकिन था किसी भी वक्त गरजते बादल बरसना शुरू कर देते, लेकिन गाड़ी के अंदर का मौसम बाहर से ज़्यादा ख़राब था। जन्नत, अपना मूड ठीक कर लें सालार। तुम ज़्यादा मेरे अब्बा बनने की कोशिश मत किया करो। मैं कैसे बन सकता हूँ? आपके वालिद मोहतरम आलम शाह हैं, मैं तो आपका प्यारा सा शोहर हूँ। उसके गुस्से को देखकर सालार हंसा। जन्नत के काम की वजह से वो दोनों गाँव में जा रहे थे। वैसे तो उसे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जाना था, लेकिन सालार की ज़िद पर जन्नत को उसके साथ आना पड़ा। अपनी ज़िद में भला वो शख्स कहाँ किसी की सुनता था। इस बार भी सालार की ज़िद जीती थी। उसने खुद भी ज़्यादा बहस नहीं की थी, क्योंकि जानती थी सालार उसे अकेला कहीं जाने नहीं देगा। आलम ने भी उसे आज तक अकेला कहीं नहीं भेजा था। वो जहाँ जाती थी घर का कोई ना कोई फ़र्द ज़रूर उसके साथ होता था। और जब से सालार ने ड्राइविंग सीखी थी, तब से जन्नत को हर जगह ले जाने की ज़िम्मेदारी उसी ने उठा ली थी। इस बार उसे अकेला आना था अपने काम की वजह से, लेकिन सालार की ज़िद के बाइस इस वक्त वो दोनों साथ सफ़र कर रहे थे, और इसी बात पर जन्नत शाह का मूड ख़राब था। अपने लफ्ज़ों को दुरुस्त करो, तुम मेरे ज़बरदस्ती के शौहर हो। मुझे खुशी है आपने मुझे अपना शौहर तो कहा। उसकी बात सुनकर वो बस अपना सर पटक कर रह गई। जब झटके से चलती गाड़ी रुकी, इसे क्या हो गया? उसकी झंझलाहट में मज़ीद इजाफा हुआ। रुके, मैं देखता हूँ। सीट बेल्ट खोलकर वो गाड़ी से उतरा। इसमें क्या ख़राबी हुई थी, ये बात सालार को कम अज़ कम आज के दिन तो समझ में नहीं आनी थी। वैसे भी ऐसा वाक़या उसके साथ पहली बार पेश आया था। क्या हुआ है सालार? गाड़ी से उतरकर वो उसके करीब आकर पूछने लगी। पता नहीं, मैं देख लेता हूँ, आसपास शायद कोई मैकेनिक हो। आप गाड़ी में बैठ जाएं, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छी भली मैं टीचर्स के साथ जा रही थी, लेकिन तुम हर बात में अपनी ज़िद करते हो। अब छोड़ो इस डब्बे को, हम खुद कैंपिंग तक चलते हैं। जन्नत, ज़िद मत करें, गाड़ी में बैठ जाएं। बारिश का मौसम हो रहा है, किसी भी वक्त बरस सकती है। मौसम हो रहा है, बारिश नहीं हो रही। और जहाँ तक बात है ज़िद की, तो ज़रूरी नहीं है हर बार ज़िद तुम ही करो। मेरा भी हक बनता है। जन्नत, गाड़ी में बैठें। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो सालार, यहाँ खड़े होकर बहस करने से बेहतर है तुम मुझे वहाँ तक छोड़ आओ जहाँ मुझे जाना है। अगर ऐसे ही बातें करते रहोगे तो यकीनन बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे भी रास्ता थोड़ा ही बचा है, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। उसके कहने पर सालार ने गहरा सांस लेकर गाड़ी लॉक की और उसके साथ चल दिया। उसका इरादा जन्नत को छोड़कर वापस आने का था, ताकि घर ताकि वो ठीक गाड़ी करवा सके। उसके साथ चलते हुए वो बस यही दुआ कर रहा था कि बारिश ना हो, क्योंकि जन्नत को बारिश से फ़ोबिया था। अगर वो ज़रा सी बारिश में भी भीग जाती थी तो उसकी तबीयत ख़राब होने में लम्हा नहीं लगता था। वो ख़ुद भी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज बात उसकी पढ़ाई की थी और इस मामले में उसने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, तो आज कैसे कर लेती। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। बैग एक कंधे पर डाले, दूसरे हाथ से अपना लगेज घसीटते हुए वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। घर में इतनी खामोशी पर वो अच्छा खासा हैरान हुआ था। ना तो शहरोज़ यहाँ मौजूद था और ना ही मीरब। अलबत्ता बीजान जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। हो सकता है वो कमरे में हो या ऊपर वाले पोर्शन में। सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मुसलसल बिखरी पड़ी थी, क्योंकि आज वो यहाँ मीरब को मांगने आया था और इस बार उसे लिए बिना अलमीर शाह ने कहीं नहीं जाना था। वहाँ खड़े होकर वो बीजान के दुआ मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। जब थोड़ी देर बाद उन्हें हिचकियों समेत रोते देखकर वो परेशान हुआ। बीजान, आप रो रही हैं? उसकी आवाज़ सुनते ही बीजान ने पलटकर हैरत से उसे देखा और उसे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अलमीर, अलमीर, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? उसके करीब जाकर उन्होंने अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया, जबकि उनके रोने में मज़ीद इजाफा हुआ। इतने दिनों बाद कोई हमदर्द मिला था, कोई ऐसा शख्स मिला था जो उन्हें अपना लगता था। उसके सामने आंसू भला कैसे रुकते। बीजान, आप मुझे परेशान कर रही हैं, बताएं क्या हुआ है? मीरब कहाँ है? शहरोज़ कहाँ है? वो लोग उसे ले गए।
کسے لے گئے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میرب کو لے گئے المیر، وہ لوگ میری میرب کو لے گئے، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا، اور ان کی بات سن کر المیر شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون لے گیا اسے؟ کہاں تھی وہ اس وقت؟ کوئی اسے کیوں لے کر جائے گا؟ کیا اس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، اس معصوم کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کتنے ہی سوال چلنے لگے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کچن میں رکھے اور روز کی طرح بیجان کے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں بیٹھی وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے میرب کی تلاش میں نظر دوڑائیں، وہ یہاں نہیں تھی، پھر یقیناً اپنے کمرے میں ہی ہونا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں بیڈ پر 1.5 ماہ کا شہروز سو رہا تھا اور شہروز کی ماما ایک طرف کھڑی اپنی نماز میں مشغول تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی اسے اپنی ساری تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ وہ صدام انصاری تھا، گندمی رنگت، کھڑی ناک اور ہما وقت چہرے پر بکھری دلکش مسکراہٹ۔ بلا شبہ وہ ایک دلکش مرد تھا، لیکن کیا فائدہ ایسی دلکشی کا جس کا ضمیر ہی سویا ہوا ہو؟ وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن صرف اپنے گھر والوں کے لیے، باہر کی دنیا کے لیے اس کا ضمیر کبھی جاگا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی جاگا بھی تو صدام نے ہمیشہ اسے تھپک کر سلا دیا۔ ارحام پاشا ترکی میں رہنے والا ایک اسمگلر تھا۔ وہ کہاں رہتا تھا یہ بات اس کے خاص آدمی معیز کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر برے کام میں ارحام پاشا کا نام لازمی آتا تھا۔ ڈرگز بیچنا، لڑکیوں کا سودا کرنا اور پسند آئی لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنانا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس کام کرنے والے آدمیوں کی ایک فوج تھی جس میں صدام بھی شامل تھا۔ میرب اور بی جان کی نظروں میں وہ ایک ہوٹل میں مینیجر کی جاب کرتا تھا، جو صحیح بھی تھا۔ وہ پاشا کے ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن کیا کام کرتا تھا اس بات سے اس کے گھر والے ہمیشہ انجان رہتے تھے۔ اس کا کام تھا لڑکیوں کی غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک پہنچانا، جس سے اسے مہینے کے کافی اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اتنے وقت سے پاشا کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی اس نے آج تک پاشا کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کی خواہش تھی۔ وہ کام کرتا تھا جس کے اسے پیسے مل رہے تھے، اس کے لیے تو یہی کافی تھا۔ شہروز کے رونے کی آواز پر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جب سے شہروز اس دنیا میں آیا تھا تب سے صدام کی خوشیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اسے اپنا آپ مکمل لگتا تھا، اس کے پاس اس کا منچاہا ساتھی تھا اور اب اولاد جیسی نعمت بھی مل گئی تھی۔ شہروز کو چپ کروا کر وہ اسے دوبارہ سلانے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی اس چیز میں کامیاب بھی ٹھہرا۔ اسے واپس بیڈ پر لٹا کر وہ میرب کی طرف متوجہ ہوا جو اب جائے نماز طے کر رہی تھی۔ دن کیسا گزرا آپ کا؟ تمہاری اور بی جان کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں، اسی لیے دن تو اچھا ہی گزرتا ہے۔ اس کے قریب آ کر صدام نے اس کی بے داغ پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھ دیے۔ صدام دور ہٹیں، میں کھانا لگانے جا رہی ہوں، آ کر کھا لیں۔ اس سے فاصلہ بنا کر وہ مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد وہ بھی ہنستے ہوئے واپس بیڈ پر شہروز کے پاس بیٹھ گیا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ اس کے قریب بیٹھ کر معیز نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر اس نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ سب اچھا جا رہا ہے، لیکن تم بتاؤ، آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو، ملتے ہی نہیں۔ ارے کیا مصروفیت، پاشا کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، یہیں ازمیر میں رہتی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں۔ پہلی بار کوئی لڑکی ہے جسے ڈھونڈنے میں مجھے اتنی خواری کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ طنزیہ ہنسا۔ پاشا کی ایک بیوی ہے نا، جب اسے ایک حلال رشتہ میسر ہے تو وہ کیوں حرام کی طرف بھاگ رہا ہے؟ اسے پتہ تھا خود وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، لیکن یہ بری عادت اس میں ہرگز نہیں تھی کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور عورت کے ساتھ تعلق رکھتا۔ اس کے لیے تو اس کی میرب خاص تھی اور وہی اس کا سب کچھ تھی۔ یہ پاشا کی باتیں ہیں، اس کی بیوی اس کی عزت ہے، جبکہ باقی لڑکیاں اس کے لیے صرف وقت گزاری ہیں۔ خیر کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ، شاید میں مدد کر دوں۔ اس نے اپنے سامنے پڑا چھوٹا سا کپ اٹھایا اور قہوے کے چند گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا۔ یہ ہے وہ لڑکی، اس کا نام پتہ کچھ نہیں معلوم، بس ایک تصویر کے ذریعے ہی اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے موبائل میں ایک تصویر اس کے سامنے کی اور سائڈ پوسٹ سے نظر آتی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ میرب تھی، اس کی میرب۔ کیا پاشا کی نظر اس پر پڑ گئی تھی؟ صدام تم جانتے ہو اسے ساکت دیکھ کر معیز پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ معیز کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جسے دیکھ کر معیز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ البتہ صدام کی گھبراہٹ اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اس سے اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ صدام اس لڑکی کو جانتا تھا۔ معیز کے جانے کے بعد کتنی دیر تک وہ غائب دماغی سے اسی جگہ پر بیٹھا رہا۔ ذہن بیدار ہوا اور قدم خود بخود اٹھتے مسجد کی طرف چلے گئے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ آخری بار وہ مسجد کب گیا تھا یا پھر آج کتنے وقت بعد جا رہا تھا۔ اسے بس یاد تھا تو یہ کہ ارحام پاشا کی نظر میرب پر پڑ چکی ہے اور آج تک کوئی لڑکی اس کی درندگی سے بچ نہیں پائی تھی۔ وہ بھلا میرب کو کیسے بچا لیتا؟ سجدے میں جاتے ہی کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آج
بات عزت کی آئی تھی تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ کل تک جب وہ دوسروں کی عزت بیچ رہا تھا تب یہ خوف نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اسے اپنا کیا گیا ایک ایک گناہ یاد آ رہا تھا اور وہ اپنا ہر گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اپنے رب سے۔ کتنی دیر تک وہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہا، پھر ایک خیال آتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر آتے ہی اس نے بی جان کو اپنی ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر کتنی دیر تک وہ بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ کچھ ایسا ہی حال دروازے پر کھڑی میرب کا بھی تھا۔ بھلا کہاں توقع تھی کہ صدام کچھ ایسا کرے گا؟ صدام، کیا یہی میری تربیت تھی؟ مجھے معاف کر دیں بی جان، میں پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں بس چاہتا تھا اپنے گھر والوں کو عیش و آرام سے انہیں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، عیش و آرام دوں، انہیں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اس کے گناہ جاننے کے باوجود بھی اسے روتے دیکھ کر بی جان تڑپ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے ایک نظر دروازے کے قریب کھڑی میرب پر ڈالی اور شرمندگی سے واپس نظریں جھکا لی۔ اسے اس طرح کرتے دیکھ کر میرب بس افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ انسان ایسے کام کرتا ہی کیوں ہے جس سے اس کا سر شرمندگی سے جھک جائے؟ گناہ کب تک چھپا رہتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کیا مطلب ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ فی الحال میں آپ لوگوں کو فوراً دوسرے ملک نہیں بھیج سکتا، لیکن کوشش کروں گا جلد ہی بھیج دوں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ استنبول میں رہیں گے، وہاں پر جو ہمارا گھر ہے اسی میں جلدی سے تیاری کر لیں، بس ہمیں نکلنا ہے۔ نظریں جھکائے وہ بنا ان دونوں کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ صدام اسے جانتا ہے پاشا، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں۔ معیز نے اندھیرے کمرے میں کرسی پر بیٹھے آرام سے کہا۔ وہ پاشا کا خاص آدمی تھا اور اس کے پاس کام کرتے افراد میں سے وہ واحد شخص تھا جس نے پاشا کو دیکھا ہوا تھا اور اس کے گھر کا پتہ بھی جانتا تھا۔ اس کے گھر میں کون کون ہے؟ بھاری گمبھیر آواز خاموش کمرے میں گونجی، جسے سن کر معیز نے موبائل ٹارچ آن کی اور ہاتھ میں پکڑی فائل کھول کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ ایک صفحہ ملتے ہی اس کا ہاتھ رکا۔ پاشا کے یہاں کام کرتے ہر شخص کا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا تھا۔ اگر وہ سب ٹھیک لگتا تو ہی اسے یہاں پاشا کے پاس کام ملتا تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بی جان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں اس نے آج تک کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بات سنتے ہی اندھیرے کمرے میں ارحام پاشا کا کہا گونجا۔ اسے جاننے میں لمحہ نہیں لگا تھا وہ لڑکی کون تھی۔ وہ صدام انصاری کی بیوی تھی جس پر ارحام پاشا کی نظر پڑ چکی تھی۔ کیسے ممکن تھا وہ اسے چھوڑ دیتا؟ وہ ہے کہاں؟ معلوم نہیں۔ آج وہ جلدی چلا گیا تھا، لیکن میں اس کے گھر کا پتہ جانتا ہوں۔ تم کہو تو اسے اٹھوا لائیں۔ صدام کو میرے پاس بلاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ میری بات مان کر اپنی بیوی مجھے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر نہیں مانا تو اس کی بیوی کو اٹھا لیں گے اور صدام کو دنیا سے اٹھا دیں گے۔ اس کی بات پر معیز بس اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم مجھ سے ناراض ہونا میرب؟ اسے باہر نکلتے دیکھ کر صدام نے سنجیدگی سے پوچھا اور اس کی گود میں موجود شہروز کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میرب کی نظروں میں شکوہ شکایت دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن پلیز میری آخری التجا سمجھ کر اپنی یہ ناراضگی ختم کر لو۔ میں نہیں جانتا اب زندہ بچوں یا نہیں، اسی لیے چاہتا ہوں تم مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کیا پتہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اس کی بات پر میرب کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، جس پر صدام کو سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس نے دوسرے بازو میں پکڑے شہروز کو پیار کیا اور اسے میرب کی گود میں دے کر ان لوگوں کو روانہ کر دیا۔ ان تینوں کے ازمیر سے نکلتے ہی اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ جان میں جان آئی۔ اب بس اسے انتظام کرنا تھا جلد از جلد ملک سے باہر جانے کا۔ وہ خود پاشا سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو تو بچا سکتا تھا اور وہ یہی کام کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ معیز کی کال پر اس نے گہرا سانس لے کر کال پک کر لی۔ کہاں ہو تم؟ بس کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ پاشا تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کس لیے؟ وہ پہلا شخص تھا جس سے پاشا نے خود ملنے کا کہا تھا۔ اس کی حیرت اپنی جگہ درست تھی، کیونکہ وہ جان چکا ہے جس لڑکی کی اسے خواہش ہے وہ تمہاری بیوی ہے۔ تو مجھ سے مل کر اسے کیا چاہیے؟ اسے تمہاری بیوی چاہیے۔ اسے سیدھے طریقے سے پاشا کو سونپ دو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کی بات پر صدام کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہوئی۔ مر جانا منظور ہے، لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ معیز نے کھڑک سے فون بند کیا تھا، جس پر اس نے تھکن زدہ وجود نے
اس تھکن زدہ وجود نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب گاڑی کی سٹارٹ ہوتے ہی 2 سے 3 گولیاں اس کے سینے کے آر پار ہو گئیں۔ چلتی گاڑی ان بیلنس ہوتی چلی گئی اور صدام انصاری کا وجود اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ازمیر میں اپنے جاننے والوں سے بھی جان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ خود نہیں روئی تھی کیونکہ انہیں اس نازک وجود کو سنبھالنا تھا جس نے ایک ہی دن میں اپنا شوہر، اپنا دوست، اپنا سائبان کھو دیا تھا۔ کتنے دنوں تک گھر میں خاموشی کا راج رہا۔ صرف ایک شہروز تھا جس کی وجہ سے گھر میں تھوڑا شور مچ جاتا تھا، کیونکہ وہ معصوم اس بات سے انجان تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک وہی تھا جو میرب اور بی جان کو واپس زندگی کی طرف لایا تھا۔ میرب جیتی تھی شہروز کے خاطر اور بی جان جیتی تھی شہروز اور میرب کے خاطر۔ زندگی میں کچھ سکون المیر کے آنے سے آیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جلتے میرب کے لیے محبت کے دیپ بی جان کو صاف دکھتے تھے۔ المیر کی محبت سے وہ کبھی بھی ناواقف نہیں تھی، بس انتظار تھا کہ اس کے اظہار کرنے کا۔ اس کے اظہار پر اقرار کرنے میں وہ دیر بھی نہیں لگاتی، کیونکہ اتنا یقین انہیں تھا المیر میرب کے لیے ایک اچھا شوہر اور شہروز کے لیے ایک اچھا باپ ثابت ہوگا۔ لیکن خاموش زندگی میں پھر سے طوفان آ گیا جب ارحم پاشا پھر سے زندگی میں آیا اور ان کا زندگی بھر کا سرمایہ لے گیا۔ اس بار اسے بچانے کے لیے کوئی صدام نہیں تھا، وہ بس اللہ سے دعا کر سکتی تھی اور اللہ نے دعا سن بھی لی تھی۔ المیر کو ان کے پاس جو بھیج دیا تھا اور اس بات کا انہیں یقین تھا کہ المیر ان کی میرب کو واپس ضرور لائے گا، اور یہ وعدہ تو المیر شاہ نے خود سے کیا تھا کہ وہ میرب کو واپس ضرور لائے گا۔ نہ صرف لائے گا بلکہ اس درندے کو جہنم رسید کر کے چھوڑے گا۔ اس نے کہا تھا اسے میرب سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ وہ اتنے دنوں سے لاپتہ، نہ جانے کن حالات میں تھی، اور وہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی جی رہا تھا۔ المیر شاہ کے ہوتے ہوئے وہ اغوا ہو گئی۔ کیسی محبت تھی یہ؟ اس کا تصور جب جب ذہن میں آ رہا تھا تب تک وہ خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو میرب کو ایک خروج تک نہیں آنے دیتا۔ اغوا ہونا تو دور کی بات تھی۔ مان لیں جنت آپ کو راستہ نہیں معلوم۔ دوسری مرتبہ گھوم پھر کر جب وہ دونوں واپس اسی جگہ پر پہنچے تو سالار کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایک بات بتاؤ سالار، تمہارے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہاری گاڑی خراب ہے اور راستے تمہیں پتہ نہیں ہیں۔ میں پہلی بار اس گاؤں میں آیا ہوں، مجھے راستے کیسے پتہ ہوں گے؟ ہاں تو یہ تمہاری غلطی ہے نا، کیوں بیچ میں آئے جب میں اچھی بھلی جا رہی تھی؟ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب تک تم مجھے میرے ٹھکانے تک نہیں چھوڑ کر آؤ گے تب تک تمہیں بھی خوار ہونا پڑے گا۔ بولتے بولتے وہ چیخی تھی۔ وہ چونکی، اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا، کالی گھٹائیں جو کب سے چھا رہی تھی اب برسنا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بارش ہی تو ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جب وجود پر گرتے بارش کے قطرے محسوس ہوتے ہی اسے اپنا سانس رکنے لگا۔ جنت، سالار نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر ہولے سے پکارا۔ اندازہ تھا اس وقت جنت کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی۔ سالار کے ہاتھ تھامتے ہی وہ اس کی شرٹ کو تھامتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی۔ چلو یہاں سے جنت، صرف بارش ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، مجھے یہاں سے لے چلو سالار۔ اس کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر سالار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور آس پاس کوئی جگہ دیکھنے لگا۔ اس کی باہوں میں موجود وہ لڑکی تیز تیز سانس لے رہی تھی اور اس کی حالت سالار شاہ کی پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ ایک گھر کے سامنے جا رکا۔ جنت کو اپنی باہوں میں سنبھالتے ہوئے اس نے ہولے سے گھر کا دروازہ بجایا، جو چند سیکنڈ بعد ہی کھل گیا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر اس نے شکر بھرا سانس لیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ معاوضہ چاہتا ہوں، دراصل میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا میں کچھ دیر کے لیے یہاں رک سکتا ہوں؟ سامنے کھڑے شخص کی باہوں میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر اس عورت نے سالار کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور اسے ایک خالی کمرے میں لے آئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بارش میں بھیگنے سے یہ بیمار ہو جاتی ہیں، کیا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے یا پھر آس پاس کوئی ہاسپٹل؟ ہاں ایک ڈاکٹر ڈسپنسری میں بیٹھا تھا، لیکن کل سے وہ بھی شہر گیا ہوا ہے۔ آپ کسی کو فون کر دیں، آپ جانتی ہوں گی، جو آ کر علاج کر دیں۔ ہاں پاس ہی ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، کہو تو انہیں بلا لاؤں؟ جی بلا لائیں۔ جنت کا نیلا پردہ وجود دے کر اس نے جلدی سے کہا۔ ایک یہی آخری حل تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ سہلانے لگا۔ یونیورسٹی سے کچھ
ڈاکٹرز آج اس گاؤں میں آئے تھے، لیکن وہ کہاں تھے یہ بات وہ نہیں جانتا تھا، اور انہیں ڈھونڈنے میں وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جتنا وقت انہیں ڈھونڈنے میں لگنا تھا اتنے وقت میں جنت کی حالت مزید بگڑ جانی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مزید سہم کر خود میں سمٹی، اپنا سر جھکا اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرب نام ہے نا تمہارا؟ کسی لڑکی کی آواز پر اس نے ہولے سے اپنا سر اٹھایا۔ وہاں ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی، کیونکہ اب تک اس کے کمرے میں صرف معیز ہی آیا تھا۔ میں الارا ہوں، میرب کے کوئی جواب نہ دینے پر اس نے خود ہی کہہ دیا تھا، یہ تمہارے لیے ہے، پاشا نے ارجنٹلی بنوایا ہے، اور وہ چاہتا ہے تم اسے پہن کر دیکھ لو، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ کل اپنے نکاح میں وہ کوئی خرابی نہیں چاہتا۔ ہاتھ میں پکڑی سفید میکسی اور حجاب اس نے بیڈ پر رکھا۔ مجھے نہیں پہننا، اس نے حیرانگی بھرے لہجے میں آہستہ سے کہا، کیونکہ اسے اب تک یہی لگ رہا تھا اس جگہ پر اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا کہ پاشا اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہن لو، ضد مت کرو، ویسے بھی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا نکاح پاشا سے ہو رہا ہے۔ جانتی ہو، پاشا کی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں آ چکی ہیں، لیکن تم وہ پہلی ہو جس سے وہ نکاح کر رہا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو میرب۔ خوش قسمت؟ ہمیشہ رہنے والے نرم لہجے میں اس کی بات سنتے ہی سختی در آئی۔ تم مجھے خوش قسمت کہہ رہی ہو؟ جس شخص سے شادی کرنے پر تم مجھے خوش قسمت کہہ رہی ہو نا، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس کی وجہ سے میرا صاحبان مجھ سے چھن گیا، اس شخص کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، صرف اس شخص کی وجہ سے میرے رات دن ڈر میں گزرتے تھے کہیں وہ مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ میری بی جان اس وقت گھر پر میرے لیے تڑپ رہی ہیں، میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہے، اور تم مجھے خوش قسمت کہہ رہی ہو۔ بھیگے لہجے میں وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جاؤ یہاں سے، تم بھی جاؤ، اور یہ سوٹ بھی یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس نے بیڈ پر رکھے کپڑے اٹھا کر دور پھینکے، اور اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر الارا وہ سوٹ زمین سے اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ پاشا یہاں نہیں تھا، وہ ایک ہفتے سے ملک سے باہر تھا، لیکن ممکن تھا کہ آج ہی واپس آ جاتا، کیونکہ کل اس کا نکاح تھا جس کی ساری تیاریاں معیز یہاں پر کر چکا تھا۔ میرب کو بھی وہی یہاں پر لایا تھا، اور تب سے وہ اسی ایک کمرے میں بند تھی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ بھاگنے کی وہ کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر طرف سے اسے ناکامی ہی مل چکی تھی۔ یہاں بیٹھ کر وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی، جو وہ بخوبی کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا اس بھری دنیا میں کوئی تو ایسا انسان ہوگا جو اس کی مدد کرے گا۔ اسے یقین تھا اپنے اللہ پر، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ کیا ہوا ہے المیر؟ سب خیریت ہے؟ میرے خیال سے تم آج ترکی کے لیے نکل گئے تھے۔ ہاں، میں اس وقت استنبول میں ہی ہوں، اور اب ازمیر جا رہا ہوں۔ اس کا پریشان لہجہ اربان کو چونکا گیا۔ کس لیے؟ یہ ضروری بات نہیں ہے اربان، فی الحال مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کہو۔ مجھے جہاں زیب کاظمی سے بات کرنی ہے اس وقت، ایک وہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر اربان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسے جہاں زیب سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ تمہیں جہاں زیب سے کیا کام ہے المیر؟ جانتے نہیں ہو اسے؟ جانتا ہوں تبھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی مدد چاہیے۔ میرب کڈنیپ ہو چکی ہے، اور اس وقت جہاں زیب ہی ہے جو اسے واپس لانے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کی بات سمجھ کر اربان نے کال کاٹ دی۔ میرب کیوں کڈنیپ ہوئی؟ اسے کس نے کڈنیپ کیا؟ کیا یہ بات جاننا ضروری نہیں تھا؟ ضروری اس وقت صرف یہ تھا کہ میرب کو واپس صحیح سلامت لانا تھا۔ اپنے کانٹیکٹس لسٹ کھولی اس نے، اور جہاں زیب کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ ہماری ہونے والی بیگم کہاں ہے الارا؟ ارحام کی آواز پر کچن میں کام کرتی الارا چونکی۔ چہرہ موڑ کر اس نے سامنے کھڑے ارحام پاشا کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی دلکش شخصیت میں کھڑا تھا۔ ڈارک بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ اور ڈارک بلو کوٹ پہنے اپنی دلکش شخصیت کے باعث وہ کہیں سے بھی 40 سالہ مرد نہیں لگتا تھا۔ وہ کمرے میں ہیں۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں، جب سے یہاں آئی ہیں مشکل سے 1-2 بار کھلایا ہے، اور آج تو صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی پاشا کی بے داغ پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کھانا کمرے میں لے کر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتی وہ جلدی سے کھانا نکال کر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں میرب کو رکھا گیا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ بالکنی پر کھڑا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماتھے پر آئے چاکلیٹ براؤن بال تیز ہوا سے لہرا رہے تھے۔ دفعتاً فون کی بجتی رنگ ٹیون پر
اس نے اپنی ہیزل براؤن آنکھیں کھولی اور جینس کی پاکٹ میں سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا جہاں اربان کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، فون کان سے لگائے اس نے سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے مگ اپنے لبوں سے لگایا۔ اربان سے اس کی پہلی ملاقات لاہور میں ہی ہوئی تھی اور تب سے ہی ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ تمہاری مدد چاہیے جہان۔ کیسی مدد؟ ایک لڑکی کڈنیپ ہو گئی ہے، اسے واپس لانے میں تمہاری مدد چاہیے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے جہاں زیب کاظمی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے نزدیک صرف ایک ہی بات اہمیت رکھتی تھی کہ اسے اس لڑکی کی مدد کرنی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ترکی میں۔ تمہیں میں ساری بات تفصیل سے سمجھاؤں گا، فی الحال تم بس وہاں جانے کی تیاری کرو۔ اربان کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے فون کان سے ہٹایا اور واپس پاکٹ میں رکھ دیا۔ جب پیچھے سے نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جہان، کس کا فون تھا؟ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگ لبوں سے لگا کر اس نے ساری کافی ایک سانس میں ختم کی اور کپ سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف مڑا جہاں کھڑی روحیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی تیاری کر لو روح، ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ترکی۔ ہائے اللہ، سچی؟ بالکل۔ جہاں زیب کا جواب ملتے ہی وہ چہکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ یقیناً تیمور صاحب کے پاس ہی گئی ہوگی تاکہ انہیں بھی خبر سنا دے۔ وہاں کیوں جانا تھا یہ جاننے میں اسے دلچسپی نہیں تھی، اس کے لیے تو بس یہی بات اہم تھی کہ وہ گھومنے جا رہی ہے، وہ بھی جہاں زیب کے ساتھ۔ میرب پاشا یہاں آ گیا ہے، اسی لیے اب بنا کوئی بحث کیے چپ چاپ کھانا کھا لو۔ پاشا کی یہاں موجودگی کا سنتے ہی وہ گھبرا کر خود میں سمٹی تھی۔ کیا وہ یہاں ہے؟ ہاں، پاشا یہاں آ گیا ہے۔ دیکھو تم بھی تو ایک لڑکی ہو نا، پلیز میری مدد کر دو، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر الارا کو بے ساختہ اس پر ترس آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرب اس وقت پاشا کے گھر میں تھی، جہاں لوگ آتے تو اپنی مرضی سے تھے لیکن جاتے صرف ارحام پاشا کی مرضی سے تھے۔ میرب، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اول تو تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ہو، اور اگر بھاگ بھی گئی تو پاشا کے آدمی تمہیں ڈھونڈ ہی نکالیں گے، اسی لیے بیکار کی یہ باتیں چھوڑ دو۔ الارا نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، جو اس کی بات سنتے ہی غصے سے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ جاؤ یہاں سے، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، الارا نے منت نے چلا کر کہا جب کمرے میں بھاری گھمبیر آواز گونجی۔ سنائی نہیں دیا الارا؟ اس نے کہا جاؤ یہاں سے، ارحام پاشا کی آواز پر جہاں الارا چونکی وہیں میرب سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ الارا اسے وہیں کھڑے دیکھ کر، ارحام کا لہجہ دیکھ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ الارا کے جانے کے بعد اس نے اپنے مضبوط قدم میرب کی طرف بڑھائے جو دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ آج پہلی بار اتنی قریب دیکھ رہا ہوں اور اندازہ ہو رہا ہے تم ضرورت سے زیادہ حسین ہو۔ اس کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ میرب نے جھٹکے سے دور کیا۔ اس کی جرات پر وہ دھیما سا ہنسا۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جانتی ہو اگر تمہارا شوہر مجھے اسی وقت تمہیں سونپ دیتا تو میں تمہیں ایک رات سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن اب میرا ارادہ تمہیں چھوڑنے کا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا میری طلب ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے اپنا چہرہ میرب کے قریب کیا اور اس کے قریب سے آتی سگریٹ کی مہک پر اس نے ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کل نکاح ہے، تیار رہنا۔ میں کل کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ ارحام کے منہ سے پھر وہی بات سن کر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم جانتی ہو تمہارے شوہر کو میں نے مروایا تھا، کتنی ہی گولیاں اس کے سینے میں اتر گئی تھی، وہ ایک مضبوط جان تھا، پر پھر بھی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نا اسے، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، اور اس کی بات سنتے ہی میرب نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مون لی۔ تم سوچو اگر وہی گولیاں میں تمہارے چھوٹے سے بیٹے کے دل میں اتار دوں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی بات سنتے ہی میرب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دل کی دھڑکن یکدم بڑھ گئی۔ میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو تمہاری جان لے لوں گی، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اپنے غصے میں اس نے اپنا نازک ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ارحام اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔
یہ حرکت آج تو کر لی ہے، آئندہ کی تو تمہارے ہاتھ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، البتہ لہجہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ امید کرتا ہوں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کھانا کھا لینا۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے کھانے کی یہ ٹرے خالی ملنی چاہیے، ورنہ تمہارا نہ صحیح تمہارے بیٹے کا پیٹ میں ضرور بھر دوں گا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہ ہو، وہی تو اس کی دنیا تھی، جینے کا سہارا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرب نے بھی مر جانا تھا۔ تم چیٹنگ کر رہے ہو اسفی، اس نے غصے سے اپنی نازک کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کیا چیٹنگ کر دی؟ تم جان بوجھ کر ہار رہے ہو، میں سمجھ چکی ہوں۔